बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, सिरात मुस्तकीम नंबर 28 के साथ जावेद हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन किराम, आज का हमारा उन्वान क्योंकि माह शवाल है, शवाल ही की निस्बत के साथ हमारा आज का उन्वान जो है वो इन्हदाम जन्नतुल बकी है। इस सिलसिले में हमारे साथ आज गुफ्तगू में उलमा कराम जो हमारे साथ शरीक हैं, उनमें मेरी भाई जानब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा डॉक्टर सहावत हुसैन संदरालवी साहब जो कि चेयरमैन हैं अल मेहदी फाउंडेशन के, वो हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। और इनके साथ मेरी दाईं जानब किबला काबा पाकिस्तान से आए हुए आलिम दीन जनाब मौलाना सैयद इमरान बुखारी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। और इनके साथ इंडिया से आए हुए मौलाना जनाब ज़हीर अहमद ख़ान इफ्तिहारी साहब भी हमारे साथ शरीक गुफ्तगू रहेंगे। जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि आज का ये हमारा प्रोग्राम इन्हदाम जन्नत के बारे में है। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि 8 शवाल रोज़ 1345 हिजरी के मुताबिक 21 अप्रैल 1925 को ये वक़ूअ पज़ीर हुआ, जिसमें इब्न सऊद ने ये ऐसी शर्मनाक हरकत की कि आज तक इंसानियत इस पे नुहा है। इस प्रोग्राम का मकसद ना सिर्फ हमारे नाज़रीन किराम को याद दहानी करवानी है, बल्कि ये हम सब का फरीज़ा भी है और ये हम पे ये चीज़ लागू भी होती है कि अगर आप जुल्म के ख़िलाफ़ जहाँ भी कहीं हो रहा हो, उस जुल्म के ख़िलाफ़ अगर आप अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करें। और इसी सिलसिले में अल मेहदी फाउंडेशन, अल मेहदी टीवी इस सिलसिले में पेश है। इन आने वाले दिनों में ज़ाहिर है कि पूरे दुनिया में इस शर्मनाक वाक़े के मुतालिक एहतजाज भी होगा, लोग जुलूस निकालेंगे, रैलियाँ निकालेंगे। लेकिन क्या इसके साथ साथ हमारा और क्या फरीज़ा है? आजकल चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, आप इन रैलियों में ज़रूर शिरकत कीजिए, अपने बच्चों को लेकर जाइए, अपनी फैमिलीज़ को लेकर जाइए, अपने दोस्तों को लेकर जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इसमें शरीक हों। लेकिन आपका काम सिर्फ़ इस शिरकत में, इसमें शरीक होने से ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि इसके लिए ये है कि इसको फॉलो अप करने के लिए हमें चाहिए कि हम दुनिया के उन तमाम दरवाज़ों को खटखटाएं जहाँ से इंसानियत की कोई भी हमें खुशबू मिलती है। मेरी मुराद चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे कोई पार्लियामेंट हो, अमेरिका की कांग्रेस हो, अमेरिका का सेनेट हो, यूरोप की पार्लियामेंट हो, जहाँ जहाँ भी हमसे हो सकता है, हमें चाहिए कि हम ईमेल्स करें, हम उनको कॉल्स करें, हम उनको मैसेज भेजें और अपना एहतजाज जो है वो ना सिर्फ रिकॉर्ड करवाएं, बल्कि सऊदी हुकूमत के ऊपर यह प्रेशर भी डलवाएं कि जितनी जल्दी हो सके इन को रिस्टोर किया जाए और यहाँ पर अहले बैत की जो शान व शौकत है उसी के मुताबिक इनकी जो मज़ारात हैं उनको वहाँ पे बनाया जाए और रोज़ा रसूल के बाजू में ये वाकई ये जन्नतुल बकी जिसको जिस बेदर्दी के साथ जिस कसम पुरसी के आलम में रखा गया है उसकी वही इज़्ज़त और तज़ीन और आराइश हो सके। अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा किबला मोहतरम जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा डॉक्टर सहावत हुसैन संदरालवी साहब से कि वो इसके सिलसिले में हमें थोड़ा सा ब्रीफ करें इस इन्हदाम जन्नतुल बकी के बारे में और ख़ास तौर पर वहाँ पे जिन की वहाँ पे कबूर हैं अगर उनके नाम बनाम हमें मालूम हो तो ये हम सब के लिए बहुत ज़्यादा एक इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू होगी। जी किबला, आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जैसा कि जनाब जावेद हुसैन साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में आज के प्रोग्राम का आगाज किया है और मुअज़्ज़िज़ उलमा किराम भी हमारे साथ शरीक व शामिल है। जहां तक जन्नतुल बकी का ताल्लुक है, जन्नत कहते हैं पैराडाइज को, हेवन को, और बकी कहते हैं बुका से है। बकी वो जगह जो कभी नीचे ना हो सके, हमेशा ही बुलंद रहे, उसको कहते हैं अलबकी। क्योंकि ये सिफत मुशब्बहा है कि ये बुका बावजूद गिराए जाने के लोगों के दिलों में उसी तरह तज़यीन व आराइश से रहेगा जैसे पहले था। इसलिए इसको जन्नतुल बकी कहते हैं। जन्नत के जो मालिक हैं वो यहाँ दफन है और बकी अजमत की वजह से है। जन्नतुल बकी वाहिद कब्रिस्तान है मदीना का, जो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से मुसलमानों का कब्रिस्तान रहा है। इस कब्रिस्तान में जो हस्तियां दफन हैं उनमें 4 अइम्मा हैं, 4 इमाम हैं। इमाम हसन मुज्तबा सलवातुल्लाह वसलामुहु अलैह, जो फरजंदो दिलबंद अली व बतूल हैं और नवासा रसूल है। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम हमारे दूसरे इमाम हैं। इनको सब्ज कबा भी कहा जाता है, शहजादे अमन भी कहा जाता है, मुस्लिह उम्मत रसूल भी कहा जाता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलवातुल्लाह वसलामु अलैह, जो ज़ैदी आबिदी हुसैनी सादात के जद्द आला हैं, जो आदम आले मोहम्मद कहलाते हैं, नूह अहले बैत कहलाते हैं, और जिन्होंने राविय करबला की हैसियत से करबला को भी हम तक पहुंचाया है। यहां दफन होने वालों में तीसरी हस्ती हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर सलवातुल्लाह वसलामु अलैह हैं, जो बाकिरुल उलूम के नाम से मशहूर हैं। तौरात में आपका नामी बाकिरुल उलूम है। तौरात के अंदर, बाकी कुतुब में भी जिक्र है, आपका तस्करा है। बाकिर कहते हैं उलूम, बाकिरुल उलूम यानी उलूम में डेप्थ में जाकर नताइज देने वाले। आप उलूम अंबिया के वारिस भी थे, बाकिर उलूम अंबिया भी कहलाते थे। आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। चौथी हस्ती, चौथे इमाम जो बकी में दफन है, इमाम जाफर सादिक सलवातुल्लाह वसलामु अलैह हैं, जो इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं। और इमाम आज़म अबू हनीफा नुअमान इब्ने साबित कूफी, जो पहले इमाम हैं अहले सुन्नत के, उनके उस्ताद भी हैं। और आपने यूनिवर्सिटी कायम की थी, बहुत बड़ा इदारा कायम किया था, जहां जाबिर बिन हयान जैसे केमिस्ट भी रहे, और मशरिक और मगरिब का जदीद और कदीम फ़लसफ़ा भी वहाँ पढ़ाया जाता रहा। आपकी यूनिवर्सिटी में 4000 तलबा पढ़ते थे, जिनमें से 500 तलबा कॉरेस्पॉन्डेंट्स के ज़रिए डिग्रीज लेते थे, और बाकी 3500 का क़ियाम व ताआम का बंदोबस्त इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने मज़राए और बागात के ज़रिए किया था। ये 4 हस्तियाँ यहाँ पर दफन हैं, और इनके साथ ही हज़रत फ़ातिमा बिनत असद अल हाशमिया, जो मादर गिरामी हैं इमाम अली मुर्तज़ा सलवातुल्लाह वसलामु अलैह की, मौला कायनात की वालदा भी और मुरब्बी रसूल खुदा भी यहीं पर दफन हैं। और साथ ही जो 6 कब्रें हैं, अम्मा बकी 4 और बीबी फातिमा बिनत असद अल हाशमिया, जिनको ये एजाज मिला पहली हाशमी औरत थी कि जिन्होंने हाशमी को जन्म दिया। वहां पर छठी जो हस्ती दफन है वो हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु है, जो रसूल के भी चचा, मौला कायनात के भी चचा है। और हुजूर की वफात के वक्त हुजूर के ये चचा हयात थे, जिंदा थे, बल्कि उन्होंने हुजूर की तलवार, हुजूर के घोड़े और हुजूर के साजो सामान का मुतालिबा भी
کیا تھا وراثت میں. تو جن لوگوں نے بعد میں بی بی پاک کو اپنے دربار سے خالی پلٹایا ان کے خلاف یہ ایک بہترین دلیل ہے کہ اگر بی بی فاطمہ کے مطابق آپ کے بقول نبی وراثت نہیں چھوڑتے تو آپ نے کس قانون کے تحت حضرت عباس ابن عبد المطلب کو حضور کا گھوڑا بھی دیا تھا اور حضور کا سارا ساز و سامان بمائے تلوار کے بھی دیا تھا. یہ 6 ہستیاں تو بالکل سامنے جب آپ جنت البقیع میں داخل ہوتے ہیں تو رائٹ سائڈ پہ یہ 6 قبریں ہیں. لیفٹ سائڈ پہ آپ چلے جائیں تو آپ کو 2 اکٹھی قبریں ملتی ہیں. جناب صفیہ جناب عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہما جو حضور کی پھوپھیاں ہیں یہ وہاں دفن ہیں. ان کے ساتھ ہی بالکل مولا کائنات شیر خدا حضرت امام علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ کی زوجہ با وفا جو ملکہ وفا بھی کہلاتی تھیں اور حضرت عباس علمدار کربلا باب الحوائج علیہ السلام کی مادر گرامی تھیں جن کے 4 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے تھے انکلوڈنگ حضرت عباس علیہ السلام کے. تھوڑا سا آپ آگے چلے جائیں تو آپ کو رائٹ سائڈ پہ سوائے ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کی زوجہ تھی اور سوائے بی بی عائشہ ان 2 کی قبروں کے علاوہ اور بی بی خدیجہ الکبریٰ گویا 3 حرم رسول کی قبریں وہاں نہیں باقی سب کی قبریں وہاں پر موجود ہیں. ماریہ قبطیہ کی جو قبر ہے وہ مشربہ ماریہ قبطیہ میں ہے جہاں امام زین العابدین علیہ السلام کا مصلی ہے اور جہاں امام زین العابدین کا بیت الحزن ہے. ایک بیت الحزن بی بی فاطمہ کا ہے ایک امام زین العابدین کا ہے. وہاں پر ماریہ قبطیہ جو دفن ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ تھی زوجہ رسول اور بی بی خدیجہ الکبریٰ جنت المعلیٰ میں ہے جہاں کے بھی آثار مٹا دیے گئے ہیں اور زیادہ قبروں کے آثار وہاں موجود نہیں جو کہ مکہ مکرمہ میں. بی بی عائشہ کو ایک شخص نے قتل کروا کے زندہ در گور کر دیا تھا کنویں میں کنواں کھدوا کے. باقاعدہ مسلمانوں کا یہ بھی فرض ہے کہ بی بی عائشہ کی قبر کو تلاش کرے اور اس قاتل کو بھی تلاش کرے جو ام المومنین کا بھی قاتل ہے امیر المومنین کا بھی قاتل ہے لعنت اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے جس نے بی بی عائشہ کو بھی مارا اور حضرت علی علیہ السلام کو بھی قتل کروائے. تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو آپ کو ربائب رسول کی قبریں نظر آئیں گی جو بیٹیاں بی بی خدیجہ کی بھانجیاں تھیں حضور نے پالی تھی وہ بھی یہیں پر دفن ہے اور ان کی قبریں یہاں پر موجود ہیں. تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو آپ کو 2 قبریں ملیں گی. حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار جو کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر تھے اور جعفر طیار شہید جنگ موتا کے فرزند ارجمند اور رئیس عرب کے طور پر مشہور تھے اور ان کے 2 بیٹے اون و محمد کربلا میں شہید ہوئے. ذرا سا ان کے ساتھ ہی بالکل حضرت عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام کی قبر ہے جو حضرت علی علیہ السلام کے بڑے بھائی 20 سال آپ سے بڑے تھے. اگرچہ انس وغیرہ کی بھی قبریں وہاں پر موجود ہیں. تھوڑا سا آگے چلے جائیں لیفٹ سائڈ پہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرزند رسول کی قبر ہے. تھوڑا سا آگے جائیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر مطہر ہے. اور تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں تو بلکہ ان سے پہلے شہدائے بدر اور بعد میں شہدائے احد ان کی قبریں موجود ہیں وہاں پر. اور آگے جائیں تو حلیمہ سعدیہ کی قبر ہے جو حضور کی کیئر ٹیکر تھیں. انہوں نے دودھ تو نہیں پلایا مگر حضور کی بچپن میں تربیت کی اور حضور کی خدمت کی. وہ کیئر ٹیکر تھی حضور کی. یہیں پر 5000 اصحاب دفن ہیں اور یہیں پر سینکڑوں بیویاں اور سینکڑوں اہل بیت دفن ہیں. یعنی ہمارے ائمہ کی اولادیں ہمارے ائمہ کی ازواج سب کی سب اسی قبرستان میں دفن ہیں. تو یہ قبرستان جیسے حضرت ام کلثوم حضرت رقیہ حضرت فاطمہ کبریٰ حضرت فاطمہ صغریٰ وغیرہ جناب لبابہ زوجہ حضرت عباس یا ام رباب جناب لیلہ جو امام حسین علیہ السلام کے حرم تھے وہ سب کے سب سیدانیہ اور سادات کے بچے یہیں پر دفن ہیں. تو یہ وہ ہولیسٹ سیمیٹری ہے گریو یارڈ ہے
کہ جو بالکل جوار حضور میں بھی ہے، جوار بی بی پاک میں بھی ہے. ایک روایت کے مطابق، اگرچہ وہ روایت ضعیف ہے، بی بی فاطمہ کی قبر کا بھی کہا جاتا ہے کہ وہیں پر ہے. میری نظر میں البتہ بی بی فاطمہ کی جو قبر ہے وہ روضہ رسول اور ممبر کے درمیان روضۃ من ریاض الجنہ میں ہے. اگرچہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ بی بی کو ان کے حجرے میں ہی دفن کیا گیا تھا. تو یہ جو جنت البقیع کا قبرستان ہے یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے. حضور کے دور میں باقاعدہ حضور وہاں پر کھڑے ہو کر فاتحہ بھی پڑھتے تھے. حضور قبروں پہ بھی تشریف لے جاتے تھے. اور جیسا کہ ابھی جاوید صاحب نے بیان کیا کہ یہ 21 اپریل 8 شوال سے قبل یہاں پر بڑے بڑے روضے موجود تھے. اور محمد ابن سعود نے محمد ابن عبد الوہاب کے فتوے کے مطابق ان روضوں کو گرا دیا. علماء کرام ابھی مزید روشنی ڈالیں گے اور جاوید صاحب بھی مزید جب کہیں گے تو میں حاضر خدمت ہوں. آج کا ہمارا پروگرام اس لیے تشکیل دیا گیا کہ ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں اس کاوڑ ایکٹیویٹی کے خلاف، اور ہم حکومت سعودی عرب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پیسہ نہ لگائیں، ہمیں جنت البقیع کو تعمیر کرنے کی اجازت دیں تاکہ خاندان رسول کے ساتھ اظہار وابستگی ہو، اظہار ہمدردی ہو. قبروں کی تعمیر وغیرہ کے سلسلے میں دوسری ٹرم میں حاضر ہو جاؤں گا. آپ نے ناظرین، آپ اگر اگلا سوال جو ہے من حیث القوم اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس سے ہماری جو قوم جو ہے وہ اس چیز پہ تیار ہو جائے کہ ہم جتنی بھی جلدی ہو سکے ان قبروں کو ان کے مطابق، ان کی شان و شوکت کے مطابق ان کی تعمیر کر سکے. جیسے کہ ابھی قبلہ نے فرمایا کہ یہ میں ذرا کال لے لوں قبلہ، تو اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم جناب جاوید صاحب، ماشاء اللہ آپ کی ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر دے. ہاں جی، بہت شکریہ. انشاءاللہ ہمارے یہاں پہ یہ جو ہمارا جو علماء اکرام کا جو پینل جو بیٹھا ہوا ہے وہ انشاءاللہ اس سلسلے میں ضرور روشنی ڈالیں گے. تو وہ پھر میں واپس بہت بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. میں واپس قبلہ کعبہ جناب علامہ عمران بخاری صاحب سے ان سے یہ اس سوال کا جواب چاہتا ہوں جو کہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کیا. جی قبلہ، بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، جیسا کہ آپ لائیو دیکھ رہے ہیں، ہمارے برادر جناب جاوید صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے، بڑے مناسب انداز میں پروگرام کو شروع کیا ہے اور خود بھی اس پر روشنی ڈالی ہے. اور بالاخص جناب علامہ ڈاکٹر ثاقب حسن صاحب نے بڑی تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے کی ہے اور بڑا معلوماتی قسم کا میٹر آپ کو دیا ہے، اور یقیناً وہی ایک اس قابل ہے کہ اسے آپ دیکھیں. جہاں تک مجھ سے یہ پوچھا گیا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہاں المہدی ٹی وی سے یہ کہہ رہے ہیں، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہی جاوید صاحب کہہ رہے ہیں، وہی علامہ ڈاکٹر ثاقب حسن صاحب کہہ رہے ہیں، اور دوسرے ہمارے جو مہمان ہیں وہ بھی کہیں گے.
اور پوری شیعہ قوم کو یہ کہنا چاہیے ہم انہدام جنت البقیع کو کنڈیم کرتے ہیں اور تعمیر جنت البقیع کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جہاں تک ان کا سوال ہے کہ کیا کرنا چاہیے، جہاں پوری دنیا میں جہاں جہاں شیعہ آباد ہے انہیں پروٹیسٹ میں شامل ہونا چاہیے، احتجاج میں شامل ہونا چاہیے، اور جتنا ہو سکے سعودی گورنمنٹ سے نفرت کا اظہار کرنا چاہیے۔ پوری دنیا میں یہ دن منانا چاہیے اور اپنے عقیدے کے تحت منانا چاہیے۔ بڑا اچھا سوال کیا جناب جاوید بھائی صاحب نے کہ اصل میں جو کچھ ہوا یہ عقیدے کی بنیاد پہ ہوا، انہوں نے جو کچھ کیا عقیدے کی بنیاد پہ، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے عقیدے کا تحفظ کریں۔ جب عقیدے باطل ہو جاتے ہیں تو یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ عبد الوہاب نجدی ملعون کے فتوے کے مطابق کیا، اور باقی یہ نسل سعود انہی کے کہنے پر چل رہی ہے، اور آج تک بھی۔ جہاں تک مہمان اس بات کو جانتے ہیں کہ ہندوستان میں بابری مسجد کو گرایا گیا، بڑا احتجاج ہوا پوری دنیا میں، ہندوستان میں آج تک ہو رہا ہے، پاکستان میں ہو رہا ہے، اور پوری دنیا میں احتجاج ہوا بابری مسجد کے لیے۔ تو اس کے بعد جب مسلمانوں نے یہ احتجاج کیا، یہ بات سننے والی ہے کہ یہ مسجد کیوں گرائی گئی، تو ہٹ دھرم اور ضدی ہندوؤں نے جواب میں یہ کہا کہ باقی ہم سے کوئی کہے یا نہ کہے، لیکن یہ کم از کم سعودیہ والے اور دوسرے دنیا کے جو اس طرح کے وہابی مسلمان ہیں ان کو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم نے بابری مسجد کو کیوں گرایا، جبکہ انہوں نے وہاں پر اہل بیت کے مزارات کو گرایا، وہاں پر صحابہ کرام کے مزارات کو گرایا، وہاں ازواج مطہرات کے مزارات کو گرایا، اور بہت سارا بھی بیان نہیں ہو سکا، بڑی مساجد گرائی گئی ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہ بڑی سازش ہے۔ ایک کال لے رہے ہیں، یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی ہاں، بسیز وغیرہ کا جی ہاں انتظام ہے۔ انشاءاللہ آپ اپنا پروگرام کے بعد آپ مجھے کال کیجئے گا، میں انشاءاللہ آپ کو اس کی پوری کی پوری ڈیٹیل دوں گا۔ بسیں جو ہیں وہ یہاں سے نیو یارک سے بھی جا رہی ہیں بسیں، اگر ہمارے پاس اطلاع ہوئی نیو جرسی کی تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دیں گے۔ نیو جرسی سے بھی، ہاں جی مجھے ابھی کنفرم ہوا ہے کہ نیو جرسی سے بھی بس جا رہی ہے، نیو یارک سے بھی، بلکہ بروکلین سے بھی اور کوئن سے بھی بسز کا انتظام ہے۔ تو انشاءاللہ پروگرام کے بعد اگر آپ ہمیں کال کریں گے تو ہم آپ کو پوری کی اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ دے سکیں گے۔ آپ کی کال کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ عقیدے کی بنیاد پہ ہوا، اور آج بھی عقیدے کی جاوید صاحب بنیاد پر یہ کر رہے ہیں کہ مساجد کو گرا رہے ہیں۔ وہ مساجد جو اہل بیت اور صحابہ کرام کے نام سے منسوب ہے ان کو گرایا گیا۔ مسجد نبی کی توسیع کے بہانے وہ اہل بیت کے گھروں کو گرایا گیا۔ مولانا نے بتایا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی یونیورسٹی ہے، تو ایسا آہستہ آہستہ یہ لوگ ان کو ختم کر رہے ہیں، تاکہ اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ لوگ یہاں آئیں گے، جنت البقیع کے گرانے کا، یعنی مقبروں کو گرانے کا، مزارات کو گرانے کا مقصد کیا ہے؟ ہر چیز کی کچھ بیک گراؤنڈ بھی ہے نا۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس لیے گرایا گیا کہ جب یہاں آئیں گے تو دیکھیں گے کہ یہ قبر امام حسن ہے، تو لوگ سوال کریں گے یہ کون تھے، تو بتایا جائے گا کہ رسول اللہ کے نواسے تھے۔ پھر کوئی پوچھے گا یہ کون تھے، یہ علی کے بیٹے فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر۔ اچھا ان کو کیسے مارا گیا؟ ان کو زہر دلوایا گیا۔ کون دلوانے والا تھا؟ سفیان کا بیٹا معاویہ تھا، اس کے چاہنے والے تھے۔ تو یہ تاریخ نکل کے سامنے آئے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو کیسے مارا گیا، امام زین العابدین کو کیسا مارا گیا۔ اصل میں یہ قاتلوں کے شجرے چھپانے کے لیے یہ سارے عمل کیے جا رہے تھے، اور اس کی بنیاد جناب مولانا اور جناب جاوید صاحب یہ عقیدہ ہے۔ عقیدے کا تحفظ ہونا چاہیے، اور یہ سراسر ظلم ہوا ہے، اور بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ ہم اس ظلم کے خلاف آج بھی احتجاج کر رہے ہیں، جیسے جاوید بھائی نے بتایا کہ 1925 کا یہ واقعہ ہے 8 شوال کا۔
اس وقت سے احتجاج جاری ہے اور یہ احتجاج جاری رہے گا. وہ خود تو ہماری تو خواہش یہ ہے کہ وہ خدا انہیں عقل دے سعودی شہزادوں کو کہ وہ تعبیر نو خود کریں, اور اتنی توفیق تو ہو نہیں سکی چونکہ اولاد ان کی ہے جنہوں نے گرایا ہے, تو کم از کم پوری دنیا میں جو شیعہ نے حیدر کرار ہیں ان کو یہ اجازت دیں کہ وہ اس کی تعمیر نو میں حصہ لیں. اور ہم اس ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے تھے, کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور آخری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کو اس میں مداخلت کرنا چاہیے, اور وہ مداخلت کر کے گو ان کی سنی نہیں جائے گی, لیکن وہ مداخلت کریں جہاں باقی معاملات میں وہ مداخلت کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایسے نہ کریں, تو کم از کم اقوام متحدہ کے اندر شامل ہے سعودیہ, تو ان کو چاہیے کہ ان کو مداخلت کر کے کہیں کہ خود تو تمہیں خدا بنانے کی توفیق نہ دے گا چونکہ تم گرانے والوں میں شامل ہو, تو کم از کم شیعہ نے حیدر کرار کی بڑی پارٹیاں ہیں, یہاں کے لوگ بھی ہیں, پوری دنیا میں لوگ ہیں. آج ماشاءاللہ پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے, آٹھ نہیں یہ پورا ہفتہ احتجاج کا منایا جا رہا ہے. اور جہاں جہاں جس ملک میں جس شہر میں گاؤں میں بستی میں جو بھی پروٹیسٹ کا احتجاج کا آپ کے پاس طریقہ ہے وہ اپنائیں, احتجاج کریں اور اس ظلم کے خلاف جتنا ہو سکے ان کے خلاف کریں, اور اظہار یکجہتی اہل بیت اطہار کے ساتھ اور محبت کا اظہار کریں اور الفت کا اظہار کریں, مودت کا اظہار کریں. یہ ان کی مذمت کرنا اور مزارات کے بنانے کے لیے کہنا, یہ محمد و آل محمد سے محبت کا ایک اعلان ہے, مودت کا اعلان ہے, اور ہم یہ اعلان کرتے رہیں گے زندگی جتنی رہی. ان کی مذمت کرنا ہمارے فریضے میں شامل ہے اور یہ فریضہ ہم ادا کرتے رہیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ انہدام جنت البقیع کے سلسلے میں اپنا پروگرام تشکیل دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. محترم سامعین السلام علیکم, اور حاضرین بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. محترم جناب جاوید صاحب اور مولانا عمران بخاری صاحب اور مولانا سخاوت صاحب نے ابھی بصیرت افروز ایک کال لے لیتے ہیں, جب آ گئی ہے تو اس کو پہلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی جناب فرد موسی صاحب, کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ. بس ہم یہاں پہ المہدی ٹی وی سے انہدام جنت البقیع کے سلسلے میں یہ پروگرام جو ہے یہ ہم نے تشکیل دیا ہوا ہے. آپ اس سلسلے میں کیا فرمانا چاہیں گے؟ جی 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 اوکے. اچھا, بہت بہت شکریہ کہ ہماری وہ اپنا. اچھا اچھا اچھا, بہت شکریہ جی. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. محترم ناظرین, آپ کی خدمت میں صرف یہ عرض کرنا ہے کہ جیسا کہ جاوید صاحب نے پوچھا کہ ہندوستان میں جنت البقیع کے انہدام کے سلسلے میں احتجاج ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ احتجاج کا حق تو ہم کو قرآن مجید کے 6 پارے میں شروع ہی میں دیا گیا ہے کہ جب کسی قوم کے اوپر ظلم کیا جائے تو وہ ظلم کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں. لیکن جن لوگوں پر ظلم کیا جائے وہ ان
کو خدا پسند کرتا ہے کہ وہ احتجاج کریں. تو احتجاج کا حق ہم کو ہندوستان میں کیونکہ بہت بڑی جمہوریت ہے جی اور اہل بیت سے ہندو قوم بھی بہت زیادہ عقیدت اور الفت و محبت رکھتی ہے، اور جگہ جگہ پر ہندوستان میں تعزیہ داری میں اور اہل بیت کی محبت کے سلسلے میں جو پروگرام مرتب ہوتے ہیں محرم میں خاص کر، اس میں باقاعدہ ہندو قوم جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتی ہے، مدد کرتی ہے. حتیٰ کہ بمبئی کی شیو سینا بھی جو ہے وہ باقاعدہ امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں سبیلے لگاتی ہے، ہولڈنگ لگاتی ہے. تو وہ لوگ برابر احتجاج میں ہمارا تعاون کرتے ہیں اور وہ منع نہیں کرتے ہیں. اور اسی سلسلے کے لیے سب سے پہلے ہندوستان میں غیر منقسم ہندوستان میں لکھنؤ میں احتجاج رکھا گیا تھا جنت البقیع کے سلسلے میں، جب شاہ سعود نے اور ان کی اولادوں نے ڈھایا تھا مزارات مقدسہ کو جنت البقیع میں. تو ہندوستان میں لکھنؤ میں بہت بڑے پیمانے پہ احتجاج ہوا تھا. اس کی یادگار آج بھی روضہ فاطمین میں عشرے کی سلسلے کی صورت میں ہوتی ہے. اور اب اس کے علاوہ بھی اس کا دائرہ وسیع ہوا ہے پورے ہندوستان میں، بمبئی میں، حیدرآباد میں اور دوسرے صوبوں میں، دوسرے شہروں میں باقاعدہ احتجاج، دہلی میں، سب جگہ پر احتجاجات باقاعدہ جنت البقیع کے انہدام کے سلسلے میں مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جنت البقیع کی تعمیر کو ہم کو اجازت دی جائے. اس لیے اور 8 شوال کو ایک نیا احتجاج بھی ہم لوگوں نے شروع کیا ہے، جو مولانا اطہر صاحب کے فرزند مولانا یاسب عباس صاحب نے شہید اسمارک کے پاس ریزیڈنسی کے سامنے لکھنؤ میں تقریباً 6-7 سال سے منعقد کیا جا رہا ہے اور بہت ہی شایانہ شان سے، اور ہمارا میڈیا بھی اس کو کوریج کرتا ہے. ہندی اخبارات، انگریزی اخبارات اور ٹیلی ویژن چینل اس کو باقاعدہ دکھاتے ہیں اور اس پہ تعجب کرتے ہیں کہ بھائی جو لوگ ہندو تعجب کرتے ہیں کہ کیسے مسلمان یہ لوگ ہیں کہ جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اس رسول کے روضے، بیٹی کے روضے کو، اور اس رسول کے نواسوں کے روزوں کو، اور اس رسول کی پھوپھی کے روزے اور اس رسول کی چچی کے روزوں کو ان لوگوں نے ڈھا دیا. بھئی دنیا میں جو ہے وہ آثار کو باقی رکھا جاتا ہے، بزرگوں کے دنیا میں یادگاروں کو باقی رکھا جاتا ہے. اگر افغانستان میں حکومت آئی تھی اور گوتم بدھ کے مجسمے کو توڑنے کا مسئلہ ہے تو ساری دنیا میں احتجاج ہوا تھا اور ساری دنیا نے. تو ہم ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے گوتم بدھ کے مجسمے کے لیے احتجاج کیا وہ جنت البقیع کے مسئلے میں ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ وہ سعودی گورنمنٹ سے کیوں مطالبہ نہیں کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے خاندان کا روضہ وہاں پہ گرا دیا گیا؟ بھائی روضے میں کیا وہاں پر کون سی شرک ہوتا تھا، کون سی بدعت ہوتی تھی؟ وہاں لوگ جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. بھائی خداوند عالم قرآن مجید میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو لوگ شاعر الہیہ کا احترام کرتے ہیں یہ ان کے دل کے تقوی کی دلیل ہے. تو ہم وہاں پر کوئی مطلب وہاں پر عرس و قوالی نہیں کرتے ہیں یا کوئی جشن نہیں منانے جاتے ہیں، بلکہ لوگ عقیدت سے جا کر جو ہے وہ سلام کرتے ہیں باقاعدہ رسول اللہ کی خدمت میں، اور خدا مند ذوالجلال کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، زیارتیں پڑھتے ہیں اور ان کے خاندان کو یاد رکھتے ہیں، اور یہاں تک کہ خدا کا ذکر وہاں پر ہوتا ہے اور دوسرا اور کوئی ذکر. شاہ سعود نے عبد الوہاب کے کہنے سے، محمد ابن عبد الوہاب کے کہنے سے یہ جو روزے ڈھائے، اس سے اس کو کیا ملا؟ ظلم تو ظلم ہے، کبھی بھی جو ہے وہ چھپ نہیں سکتا ہے. بہت اچھا شعر کہا تھا ساحر لدھیانوی نے کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپے گا تو جم جائے گا. تو ظلم ساری دنیا سے نابود ہو چکا ہے اور ساری دنیا میں نابود ہو رہا ہے، اور اس وقت جہاں بھی مظالم ہو رہے ہیں اس کی باقاعدہ مذمت ہو رہی ہے. تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو لوگ بیت المقدس میں اگر کوئی ہنگ ہو رہا ہے اور کوئی ذرا سا بیت المقدس کے دیواروں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے تو وہاں کے لیے ساری دنیا احتجاج کری ہے، اور رسول کے روضے اور رسول کے بیٹیوں کے مزارات کو منہدم کیا جا رہا ہے کہ جہاں لوگ دعا و نماز کرتے ہیں اور حاجی اور زائر جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے تو وہاں ضرور حاضری دیتے ہیں. تو یہ تو نہیں سمجھ میں آتا کہ اس کو روکا جائے. تو لہذا ہم پوری دنیا میں احتجاج کا ہوتا ہے، اور پوری دنیا کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں بہت اعلیٰ پیمانے پر باقاعدہ انجمنائے ماتمی نوحہ خوانی اور سینہ زنی کرتی ہیں، ذاکرین اور خطبہ اور ہمارے برادران اہل سنت بھی آتے ہیں، اس میں باقاعدہ وہ شریک ہوتے ہیں. ابوالعرفان فرنگی محل کا بہت معتبر خاندان ہے ہندوستان میں اور پاکستان میں مانا جاتا ہے. وہ باقاعدہ وہ لوگ شریک ہوتے ہیں اور باقاعدہ احتجاج کرتے ہیں، باقاعدہ وہ مضامین لکھتے ہیں. ہمارے اخبارات تو آپ 8 شوال کے بعد دیکھیں گے، 9 شوال کو تو باقاعدہ اس میں کوریج ہوتا ہے، باقاعدہ لوگوں کے بیانات آتے ہیں اور نجدیوں کے کچے چٹھے کو وہ لوگ چھاپتے ہیں. یہ اپنے قلعے تو بڑے زبردست بنائے. مکے میں حرم کعبہ کے سامنے انہوں نے جو ہے وہ 10-20 منزلہ بلڈنگیں اپنی بنوا لی ہیں. وہ حرام نہیں ہے کہ کعبے کے سامنے اتنے اونچے پہ بنوایا کہ جہاں باتھ روم اور سب کچھ بنا ہوا ہے،
لیکن یہ کہ مزارات کو یہ منہدم کرنا، مزارات کو اصل میں منہدم کرنا صرف ظلم کے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈالنا ہے، اور ظاہر میں کہ جب تک دنیا میں ظالم موجود ہے تو مظلوم بھی اپنی فریاد جو ہے وہ دنیا تک پہنچاتے رہیں گے۔ اور ہم خصوصاً امریکہ میں یو این او سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ حقوق انسانی کا دم بھرتا ہے اور ساری دنیا میں لوگوں کی آزادی کا دم بھرتا ہے، تو وہ ہم کو آزادی دلائے، اور ہمارے روضے وہاں پر جو ائمہ کے اور رسول کے خاندان کے ہیں وہ تعمیر ہوں، اور وہاں پر لوگ جائیں گے تو لوگ جو ہیں وہ خدا اور رسول کو یاد رکھیں گے، وہاں کوئی بدعت و شرک کا کام نہیں کریں گے۔ میری یہی گزارش ہے کہ جہاں بھی احتجاج ہو مومنین اور تمام مسلمانوں کو شریک ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ خانوادہ رسالت کا مسئلہ ہے، اور خانوادہ رسالت سے عقیدت جب مسلمانوں کی ہے تو سب کو اس عقیدت میں برابر سے ثبوت دینا چاہیے شرکت کر کے کہ ہم ظلم کے مخالف ہیں۔ اور بہت اچھی بات کہی تھی فیض احمد فیض نے کہ جو جو ظلم کے متعلق بہت اچھا شعر انہوں نے کہا تھا کہ جو ظلم پر لعنت نہ کرے آپ نہیں ہے، جو ظلم پر لعنت نہ کرے آپ نہیں ہے، جو جبر کا منکر ہے وہی منکر دین ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں ہر قوم نے، چاہے وہ شاعر ہوں، چاہے وہ ادیب ہوں، چاہے وہ اوریٹر ہوں، سب نے جو ہے وہ ظلم کی مذمت کی ہے۔ شورش کاشمیری کا کلام بھی آپ پڑھیے تو اس میں بھی آپ کو ملے گا، سب نے مذمت کی ہے۔ اور کوئی جو ہے وہ دنیا میں جو بھی عدل و انصاف پسند لوگ ہیں، اور جو شریف النفس لوگ ہیں، اور جو قرآن اور اہل بیت کو مانتے ہیں، وہ کبھی جو ہے وہ اور آل سعود کے دامن پر یہ داغ صبح قیامت تک باقی رہے گا، جو کوئی طاقت دنیا کی دھو نہیں سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب قبلہ مولانا ظہیر احمد خان افتخاری صاحب۔ میری آپ تینوں علماء اکرام سے گفتگو کے بعد میں جو اندازہ لگانے پہ مجبور ہوا ہوں کہ یہ ان حدام جنت البقی یہ اہل بیت سے یہ ان کو اور تو کچھ ملا نہیں، لیکن انہوں نے اپنی دشمنی اس طرح ظاہر کی کہ ان کی قبور کو مسمار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے لیے ظاہر ہے کہ دعا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ لعنت کے حقدار تو اس دنیا میں بھی ہیں، اور انشاءاللہ ان کی لعنت کے حقدار اس روز بھی ہوں گے جس وقت ان کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ لیکن میری ناظرین، آپ تمام جو بھی سننے والے اور دیکھنے والے ہیں، آپ سے یہ میری بھرپور یہ گزارش ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں اور جس جگہ پر بھی ہیں، اگر آپ کے کرب و جوار میں کوئی ایسی ریلی یا احتجاج ترتیب دیا جا رہا ہے، کوئی بھی پروگرام تشکیل دیا جا رہا ہے، اس میں آپ اپنا فریضہ سمجھیے اپنے بچوں کے ساتھ۔ اگر آپ آج اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ظلم کے خلاف کیسے احتجاج کیا جاتا ہے۔ میری آپ سے خاص طور پر مؤدبانہ یہ اپیل ہے کہ آپ اس ظلم کے خلاف، کیونکہ یہ ہمارا ایک مذہبی فریضہ بھی ہے اور اس کو ہمیں مذہبی فریضہ سمجھنا بھی چاہیے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں، اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے جانے سے کون سا فرق پڑ جائے گا، قطرہ قطرہ جو ہے وہ دریا بنتا ہے، اور پھر یہی دریا ایک بار یہ سمندر بن جاتا ہے، اور یہ سمندر جو ہے جب یہ بپھر جائے تو یہ سونامی کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ تو اور آخر میں چونکہ ہمارا پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، میں ایک کال لے لوں اور اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ کعبہ سے میں بات کروں گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وسیم بھائی کیسے مزاج ہیں؟ جی تو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ماشاء اللہ جتنا اچھا پروگرام جنت البقیع کے انہدام کے حوالے سے آپ پیش کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی المہدی ٹی وی ماشاء اللہ جب بھی اس طرح کا پروگرام ہوا المہدی ٹی وی بالکل پیش رہا ہے، اور بہترین پروگرام آپ نے پیش کیے، اور آج بھی مولانا عمران بخاری صاحب قبلہ، ڈاکٹر علامہ سخاوت حسین صاحب قبلہ اور افتخاری صاحب قبلہ، اور آپ نے ماشاء اللہ جو گلدستہ سجایا ہے اور اس اہم ترین موضوع پہ جو گفتگو آپ فرما رہے ہیں، یقیناً اس کی اشد ضرورت ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ آج کل جو اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، اصل میں تو اسلام محمدی ہے، لیکن آج دنیا میں سعودی اسلام کو نافذ کرنے کے لیے کچھ طاقتیں ایسی ہیں کہ جو کام کر رہی ہیں، لیکن یہ کسی ایسے خام خیالی میں نہ رہیں۔ یقیناً پروردگار کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے، اور اسلام محمدی ہی کا نفاذ ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ان کو جو اس وقت تکلیف ہے، جو قبور آل محمد ہیں، جو آئمہ کی قبور ہیں، امہات المؤمنین کی قبور ہیں، وہاں پہ جناب سیدہ
کی قبر ایک روایت کے مطابق ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جتنی بھی قبور ہیں یہ شاعر اسلامی ہیں، اور مسلمانوں کا ان کے ساتھ ایک عقیدت کا والہانہ رشتہ ہے، اور ان قبور پہ جا کے ان مزارات پہ جا کے انسان کے ایمان کو جلا ملتی ہے۔ جو مزارات انہوں نے ڈھا دیے، گرا دیے، یقیناً اس پہ پوری ملت کا اور پوری قوم کا ایک جسد واحد کی طرح اکٹھا ہو کر احتجاج کرنا حق بنتا ہے۔ اور یہ جو 8 شوال کو انشاءاللہ احتجاج ہو رہا ہے، المہدی ٹی وی اس میں یقیناً لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے، تو جتنے لوگ زیادہ سے زیادہ واشنگٹن پہنچ سکے ان کو پہنچنا چاہیے۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا اسی حوالے سے کہ یہ مسلمان جو اپنے آپ کو آج مسلمان کہتے ہیں اور جو ان جو زری مبارک کو بوسہ دینے پہ فتوی لگاتے ہیں، یہود و ہنود کے اور استعماری ایجنٹ وہاں پہ جانتے ہیں، تو ان کو تو چومتے ہوئے انہیں کسی فتوے کا خیال نہیں رہتا۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ تم مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہ آج کل جو مسلمان اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر یہ جو اسلام کا غلط جو ایک چہرہ ہے اور مسخ شدہ چہرہ پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، یقیناً اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ علامہ اقبال کے ایک اور مصرع جس حوالے سے وہ فرماتے تھے کہ اگر اجازت ہوتی اسلام میں بیت اللہ کے علاوہ اور خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی، تو جناب سیدہ کی قبر کو میں سجدہ کرتا۔ واہ واہ یہ تو ان لوگوں کا خیال ہے، ان لوگوں کی عقیدت ہے، اور آج جب مسلمان وہاں پہ جاتے ہیں تو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے سال جب ڈاکٹر علامہ سخاوت صاحب قبلہ کے ساتھ ہم حج پہ وہاں پہ حاضر ہوئے تو یقیناً ان کے آنسو روتا ہے، اور اس پہ احتجاج کرنا، اور حبیب جالب نے کیا خوب کہا تھا احتجاج پہ، چونکہ آج ایک بدقسمتی سے ایک جو صورتحال یہ پیدا ہو چکی ہے کہ لوگ احتجاج کرنے سے بھی گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، جو کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ حبیب جالب نے کہا تھا کہ صرف چند لوگوں نے حق تمہارا چھینا ہے، خاک ایسے جینے پر یہ بھی کوئی جینا ہے، بے شعور بھی تم کو بے شعور کہتے ہیں، سوچتا ہوں یہ ناداں کس ہوا میں رہتے ہیں۔ سگو فکر ہے یہی جن کو ہاتھ میں علم لے کر تم نہ اٹھ سکو لوگو، کب تلک کی خاموشی چلتے پھرتے زندانوں 10 کروڑ انسانوں۔ تو آج ہمارا ملت مسلمہ جو ایک ایسی کثیر تعداد میں ہے، کو یہ ضرورت اس امر کی ہے کہ اٹھے، اکٹھا ہوں، اور ایسے نام نہاد اسلام کے ٹھیکیداروں کے خلاف اپنی آواز کو بلند کریں، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ہماری کتنی عقیدت ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، کہ آج اگر اسلام موجود ہے، میں کہتا ہوں کہ اسلام کربلا 61 ہجری سے پہلے اسلام محمدی تھا، آج اسلام حسینی ہے۔ آج اگر اسلام موجود ہے تو اہل بیت کا صدقہ ہے۔ بے آج شک ہمیں اس پہ بھرپور احتجاج کرنا چاہیے، اور دوبارہ علماء یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، اور جاوید صاحب آپ کی خدمت میں بھی میں یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا بہترین پروگرام المہدی ٹی وی کے چینل سے یہ آپ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہم المہدی ٹی وی کے ساتھ ہیں، اور المہدی ٹی وی کے جتنے بھی ویورز ہیں ان سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ المہدی ٹی وی کو اور مضبوط کریں، المہدی ٹی وی کے ساتھ دام درم سخن قدم تعاون کریں، تاکہ یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی وکالت جو ہے وہ انشاءاللہ اسی انداز سے بلکہ اس سے بہتر انداز سے کرتا رہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے جناب محترم وسیم عباس صاحب جو کہ ٹیکسس سے جنہوں نے کال کی اور انہوں نے اپنا والہانہ محبت کا اہل بیت کے ساتھ اپنا اظہار کیا، اور جس طریقے کے ساتھ انہوں نے ہمارے ناظرین کو اور ہمیں بھی ہمارے دلوں کو جس طریقے کے ساتھ انہوں نے گرمایا، اور کل تک جس کو علامہ اقبال کو آپ مفکر قرآن اور مفکر نام سے یاد کرتے ہیں، اس کو ٹائٹل تو سب دینے کو آپ تیار ہیں، لیکن اس کی بات پہ عمل کرنے کو آپ تیار نہیں۔ کوشش کیجئے کہ جس کو اگر آپ ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں اس کی بات کو بھی سنیے۔ کوشش کیجئے کہ حبیب جالب کی نظمیں آپ کو اپنے جلسوں میں یاد رہتی ہیں، لیکن یہ بھی کیجئے کہ اہل بیت سے محبت ہی ہمارا ایمان ہے، اہل بیت سے محبت ہی ہماری بخشش ہے۔ تو اب میں آخر میں گزارش کروں گا قبلہ کعبہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ ڈاکٹر سعود حسن نرالوی صاحب سے کہ وہ اس پروگرام کو سم اپ کرتے ہوئے اپنے چند تاثرات بیان فرمائیں، تاکہ ہم اس پروگرام کو کلوزنگ کی طرف لے کر جا سکیں۔ بہت شکریہ جناب جاوید صاحب، بہت ہی عمدہ آپ نے پروگرام کنڈکٹ کیا ہے۔ دونوں علماء کرام نے بھی، مولانا وسیم عباس نے بھی اور آپ کے کالرز نے بھی بہت ہی انکریجنگ طریقے سے ان مظلوموں کی وکالت کا حق ادا کیا ہے۔ اللہ کریم سب کو جزائے خیر دے۔ جناب مولانا وسیم عباس نے جن اشعار کا ذکر کیا ہے وہ میں 2 شعر پڑھ دیتا ہوں۔ رشتہ آئین حق زیر پاست،
पास फरमाने जनाबे मुस्तफ़ास्त वरना गर्दे तुरबतिश गर्दीद में सजदहा बरखा के ओ पाशीद में। इकबाल कहते हैं कि मुझे अगर एहसास न होता शरीयत मोहम्मदी का और आका करीम के अहकाम मुझे दामनगीर न होते तो मैं सैयदा की कब्र पे सारी जिंदगी काबे की बजाय तवाफ करता रहता और मैं सजदा करता तो फातिमा की लहद पे करता, फातिमा की खाक पे करता। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, हमारा प्रोग्राम का वक्त क्योंकि इख्तिताम पजीर हो रहा है, एंड में मैं ये अर्ज करूंगा कि अगर कब्रों की तामीर किसी भी मजहब में या साबिका शरीयतों में जायज न होती तो हमें आदम अलैहिस्सलाम की कब्र की तो खबर ही न होती। हम ये जानते हैं कि आदम और नूह की कब्रें हजरत अली अलैहिस्सलाम के जवार में नजफ अशरफ में, हम जानते हैं पहले मकतूल नबी की कब्र दमिश्क में पहाड़ के ऊपर है जिसे सगे भाई ने काबिल ने मार दिया था। हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम की कब्र पर हाजिरी की सआदत भी मुझे मिल चुकी है और आप में से अक्सर हजरात खवातीन शाम में ज़ियारत की सआदत हासिल कर चुके हैं। अभी अभी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कब्र और रोज़े को दाइश ने, आईएस ने, अलकायदा और तकफीरियों ने नजर आतिश कर दिया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कब्र को 4 दिन पहले जलाया गया है इराक में। इससे कबल हुज्र इब्ने अदी जो सहाबी रसूल भी थे, सहाबी मौला कायनात भी थे, उनकी कब्र को, उनके रोज़े को गिराया गया। और इस तरह ये तौहीन का सिलसिला हमेशा से जारी और सारी है। बीबी सैयदा रुक़ैया सकीना सलामुल्लाह अलैहा दुख्तरे नेक अख्तरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रोज़े को बाकायदा इन तकफीरियों ने चोटा। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जो इमाम अली अलैहिस्सलाम की नेक अख्तर हैं, फातिह शाम की कब्र और रोज़े पर इन लोगों ने गोलियां बरसाईं। और आप जानते हैं कि हज़रत इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पर बाकायदा बम मारे गए। हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और इमाम मोहम्मद तक़ी जवाद अलैहिस्सलाम के रोज़ों पर बम मारे गए, गोलियां बरसाई गई, 500 लोग शहीद हुए। इमामैन शरीफैन अस्करियैन नकीयैन हादियैन के मज़ारात मुक़द्दसा को सामर्रा में बाकायदा बमों से उड़ाया गया। और शाह फैसल ने जो इराक का बादशाह था उस ज़माने में, उस दौर में, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र को, और सद्दाम मलऊन ने भी, हसन उल बकर ने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुताहर पर हमला किया। और आपको ये भी इल्म है कि मौला कायनात की कब्र मुताहर पर भी बाकायदा रोज़े पर गोलियां बरसाई गईं। हज़रत अब्बास सरकार गाजी अलमदार करबला अलैहिस्सलाम के रोज़े को चोटा गया बाकायदा। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये 2 फिक्रें डेवलप होती रही हैं हर दौर में। एक फ़िक्र ये रही कि जैसे मौलाना इफ्तिखारी साहब ने बहुत खूबसूरत कहा, वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। एक फ़िक्र ये है कि शाइरुल्लाह का एहतराम करो, दूसरी फ़िक्र ये है कि शाइरुल्लाह की तौहीन करो। शाइरुल्लाह का एहतराम करने वालों ने जब वक्त पड़ा तो नाना का जवार छोड़ा, अल्लाह का काबा छोड़ा। इन दोनों हरमैन को अमन का मरकज रहने दिया जाए, और उन्हें शातिउल फुरात में जाके ज़बा होना, शहीद होना पसंद फरमाया। और शाइरुल्लाह की तौहीन करने वालों ने कभी अबरहा की शक्ल में खाना काबा पर हमला किया, चढ़ाई की, और कभी लश्कर यजीद की शक्ल में खाना काबा पर चढ़ाई की। ये वही लोग हैं जो आज मज़ारात मुक़द्दसा को गिराने की सबील कर रहे हैं। ये वही लोग हैं कि जिन्होंने जन्नतुल बकी को गिराया है, जन्नतुल मुअल्ला को गिराया है। ये वही लोग हैं जो असहाब और अंबिया और आइम्मा के रोज़ों को और कब्रों को मिसमार कर रहे हैं, कि जो साबिक में इन्हीं के आबा व अजदाद और इन्हीं के बुजुर्ग या इन्हीं के हम फिक्र मस्जिद नबवी में घोड़े बांधते रहे थे, इस्तबल बना दिया गया था। इनकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं। हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जॉर्ज वाशिंगटन की कब्र वाशिंगटन डीसी में मौजूद है। यहाँ के सुदूर को बड़े एजाज़ात के साथ
دفنایا جاتا ہے. ان لوگوں کا بس چلے تو یہ تو حضور کی قبر کو بھی مسمار کر دیں، جنہوں نے حضور کے سارے آثار مٹا دیے. امام جعفر صادق کی یونیورسٹی کے آثار مٹا دیے، ملیا میٹ کر کے رکھ دیے. جنہوں نے حضور کے مولد کو آلموسٹ ختم کر دیا ہے. بلکہ آج اگر آپ جا کے دیکھیں، اللہ مجھے معاف کرے، تو انہوں نے جو اس وقت باتھ روم بنایا ہے مکہ لائبریری کے اندر، وہ ایگزیکٹ وہ جگہ ہے جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے. جہاں آپ کا مصلی شریف تھا، اس مصلی کی جگہ ان لوگوں نے باتھ روم بنا دیا ہے. ان کے اپنے محل تو اونچے ہوں، وہ تو آسمان سے باتیں کریں، اور جن کے لیے آسمان و زمین خلق ہوئے تھے اور کائنات خلق ہوئی تھی، ان کے مزارات اور روزوں کو مسمار کر دیا جائے. ہم سب کا فریضہ ہے جہاں جہاں جلوس نکل رہے ہیں ہم ان جلوسوں میں ضرور شرکت کریں. بہت بہت شکریہ. اور ہمارے خاور علی خاوری صاحب شاعر اہل بیت یہاں تشریف لا چکے ہیں، تو وہ بھی اپنا اظہار خیال فرمائیں گے اور اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام ختم ہو جائے گا. بہت شکریہ جناب جاوید صاحب، جناب علامہ عمران بخاری صاحب، جناب مولانا ظہیر احمد خان افتخاری صاحب. اب ہمارے پاس اس وقت آخری جو مقرر ہیں چند الفاظ کے لیے وہ تشریف لا رہے ہیں، جناب خاور علی خاوری صاحب. ہمارے مولانا ظہیر احمد افتخاری صاحب تشریف فرما تھے. یہ بہت بڑا ان کا خاندان ہے، خان فیملی. ہمارے بہت بزرگ آیت اللہ سعادت حسین خان صاحب قبلہ جو ایک مجتہد بھی تھے، اور ہمارے ایک اور مجتہد ساتھی بھائی ہمارے حجت الاسلام والمسلمین علامہ مجتبی علی خان صاحب قبلہ ہندی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بہت زبردست عالم تھے. ان کے خاندان کے بہت سارے افراد ہیں. علامہ محمد حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے. اسی طریقے سے علامہ مسعود صاحب جو اس وقت موجود ہیں، عالم دین ہیں، اور اتفاق سے خان فیملی میں میری بالکل خانہ بہدی رہی ہے، اور ان کے خاندان کے بہت سارے احباب میرے دوست بھی ہیں اور میرے شاگرد بھی رہے ہیں، جن میں مولانا ظہور خان صاحب، مولانا محفوظ خان صاحب، عسکری خان صاحب وغیرہ جو ہمارے آغا افتخاری کے قریبی عزیز ہیں، وہ بھی بہت بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں. میں ڈھیر ساری دعا کروں گا خان فیملی کے لیے. ان کے بہت بڑے علماء گزرے ہیں، اور جناب علامہ محمد موسیٰ خان نے کراچی کے اندر بہت بڑی خدمات دی. علامہ عمران بخاری صاحب قبلہ کو تو خیر آپ جانتے ہیں، بہت ہی زبردست عالم دین ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی سلامت رکھے اور مولانا افتخاری صاحب کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے. جاوید صاحب اور خاور صاحب دونوں کے لیے میں ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ مائک ہینڈ اوور کر رہا ہوں جناب خاور علی خاوری صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں المہدی ٹی وی کو اس بات کی مبارک اور قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ جو پروگرام کر رہے ہیں البقیع کے متعلق، یہ وقت کی انتہائی اہم ضرورت ہے اور دنیا کو اس سے اجاگر کرنا چاہیے. اور اس سلسلے میں محترم جاوید صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام آج رکھا اور قبلہ نے اس کی سفارش کی اور اس پروگرام کو نشر کرنے کا پروگرام بنایا. تو بیسیکلی یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اب وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اس چیز کو بالکل دنیا کو بتائیں کہ حقیقت کیا ہے. اب وقت مصلحت کے لیے نہیں رہا، اب دنیا کو حقیقت کا پتہ چلنا چاہیے اور ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ جو خادمین شریفین کے لبادے میں کیا کر رہے ہیں وہاں پہ. بیسیکلی نام تو انہوں نے اپنے خادمین رکھا ہوا ہے، لیکن یہ ظالم ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں ان ہستیوں پر، ان کی قبروں پر کہ جو کسی بھی شریعت میں جائز نہیں ہے، اور یہ اپنے آپ کو اس طرح دعوے دار کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ ان کے جو ماننے والے لوگ ہیں، جیسے کہ آج کل نیا ایک داعش کا جو شوشہ اٹھا ہے، یہ بھی انہی کے پیروکار ہیں اور یہ لوگ ہی ان کو سپانسر کرتے ہیں. یہ لوگ آگے آ رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہی آپس میں ٹکرائیں گے اور ایک دوسرے کو ماریں گے، کیونکہ خدائے بزرگوں برتر ظالم کو ظالم سے ہی مرواتا ہے. اور یہ ان کا یہی حشر ہوگا اور بہت عبرتناک ان کا انجام ہوگا، اور دنیا دیکھے گی یہ جو ظلم کر رہے ہیں
اسلام کے لبادے میں یہ جو ظلم کر رہے ہیں اس کے انجام کو پہنچیں گے اور اپنے کیفر کردار تک یہ پہنچیں گے. اور ہمارا یہ مقصد اور یہ ہمارا عزم ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو جتنا ہو سکے گا اس کو اجاگر کریں گے، اس سلسلے کو کہ کیا ظلم کر رہے ہیں یہ لوگ. اور اس سلسلے میں جو جلوس بھی اور جا رہا ہے وہاں پہ واشنگٹن میں، اس میں بھی مومنین سے یہ گزارش ہے کہ اس میں جوک در جوک شرکت فرمائیں تاکہ اس کاز کو مزید اجاگر کیا جا سکے اور دنیا کو بتایا جا سکے کہ کیا ظلم ہو رہے ہیں. آخر میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں جناب جاوید بھائی کا کہ انہوں نے یہ پروگرام رکھا، اور خدا ان کو ان کی کاوشوں میں کامیاب و کامران فرمائے. ناظرین، ہمارا یہ انہدام جنت البقیع کا یہ پروگرام کا سلسلہ جو ہے یہ اگلے دنوں میں بھی جاری رہے گا. انشاءاللہ 8 شوال تک ہم یہاں پہ لائیو پروگرام اس سلسلے میں کرتے رہیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم پوری کمیونٹی کو اس سلسلے میں ان میں اویئرنیس پیدا کریں کہ وہ جوک در جوک احتجاج میں شریک ہوں. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے مجھے اور ہمارے علماء اکرام کے اس پینل کو سمیت جناب خاور علی خاوری صاحب کے اجازت دیجیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کا نگہبان اور حافظ ہو. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.